अबाया फजीलत हमारे आने वाले 2 मेहमानों के हिस्से में आता है, चांसलर और वो मेहमान कि जिसको हम ये समझ रहे हैं कि उसकी अपनी कदर वैल्यू इस माशरे के अंदर जो है वो खुद मुनमाली है। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज के ऊपर जिस पर तमाम लोगों का इत्तेफाक होता था, तमाम बादशाहों का, चाहे वो लोगों की राय से आते थे या मुल्क की सूरत में मौजूद थे, वो था तालीम का निज़ाम। वैसे तो मजमूई सब ही इसके ऊपर तवज्जो देते थे और तालीम का ये निज़ाम आम लोगों की दस्तरस में होता था। अब सब पर इन्हिसार होता था कि कौन आगे बढ़कर पढ़ना चाहता है और कौन नहीं पढ़ना चाहता। ये नहीं होता था कि चंद महदूद लोगों को तालीम फराहम की जाए। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो एक नज़रियाती मुमलिकत है, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तानियत की बात करते हैं तो एक सवाल ये पैदा होता है कि वतन परस्ती तो इस्लाम में कोई अच्छी चीज़ नहीं है, उसकी तो ममानियत है। जिस तरह कौम की बुनियाद पे तासुब करना, ज़ुबान की बुनियाद पे तासुब करना, फ़िरक़ा और मसलक की बुनियाद पर तासुब बरतना, तो इसी तरह मुल्क की बुनियाद, वो भी तो एक जोग्राफिया होता है। लेकिन पाकिस्तान महज एक जोग्राफिया का नाम नहीं है, खित्ता ज़मीन का नाम नहीं है। पाकिस्तान एक अक़ीदे का नाम है, एक नज़रिए का नाम है। और पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का उन्वान है। और इसके लिए बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अजीम कुर्बानियाँ दी। कितने लोग थे जो हिजरत के मराहिल में शहीद कर दिए गए थे, उनके ख़ानदान आज सब जगह मौजूद हैं। यहाँ मशरक़ी पंजाब से जो लोग हिजरत करके आए थे, तो कितने लोग थे, उनकी पूरी पूरी फैमिलीज़ कट गई थी, शहीद कर दिया गया था। अंधे कुओं में छलांग लगाई हमारी बच्चियों ने इज्जत बचाने के लिए। और इस कीमत पर यह पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। तो इसलिए इस पाकिस्तान में तो होना ये चाहिए था कि यहाँ अदल और इंसाफ का निज़ाम होता, इल्म और तालीम के लिए रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती और तमाम लोगों को हर तरह की तालीम का एक्सेस हासिल होता और एक निज़ाम होता, एक निसाब होता, एक ज़ुबान होती। और फिर उसके बाद ये लोगों पर मुनहसर होता कि वो अपने बच्चों को कितना पढ़ाते हैं और कितना नहीं पढ़ाते हैं, या उन बच्चों पर, तलबा और तालिबात पर मुनहसर होता कि वो कितना दिलचस्पी लेते हैं। लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रियासत और हुकूमत बतदरीज अपनी जिम्मेदारी से एक तरफ होती चली गई है। और इस वक्त पाकिस्तान में जो स्कूल एजुकेशन है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर के इदारे 70% तक रह गए, जबकि शहरों में ये सूरत हाल बिल्कुल रिवर्स होती चली जा रही है। और फिर उसके बाद भी ये हो रहा है कि आप खबरें पढ़ते होंगे कि स्कूलों को अफराद के हवाले किया जा रहा है और हुकूमत ये कहती है कि हम 13,000 स्कूल उन लोगों को देंगे कि जो ये स्कूल चलाने की इस्तेदाद रखते हैं, और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी जो स्कूल चलाने की है उससे अलहदा हो रही है, बरी जिम्मा हो रहे हैं। इसके नतीजे में वो ये चाहते हैं, जो कहते हैं अलग है, जो चाहते हैं वो अलग है। कहते ये हैं कि इससे क्योंकि हम स्कूल अच्छे नहीं चला पा रहे तो हम लोगों को शामिल कर रहे हैं और फंड फराहम करेंगे और स्कूल की हालत अच्छी हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत रियासत बरी जिम्मा हो रही है तालीम, जो उसका फर्ज बनता है कि वो सबको फराहम करे और फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम करे उससे, और मेयारी फराहम करे। ये नहीं है कि सरकारी स्कूल का मतलब है कि बस चल सो चल। और अगर आपको अच्छी तालीम हासिल करनी है तो आप ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के अपने मसले हैं। अब मैं पूछ रहा था अभी मुदस्सिर साहब से कि फी स्ट्रक्चर क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम फीस लें और हम पब्लिक सेक्टर में जो एजुकेशन यूनिवर्सिटियों में दी जा रही है कमोबेश उतना ही हमने अपना स्ट्रक्चर रखा हुआ है। और मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी अगर फीस को वसूल नहीं करेंगी तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा, यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, रिसर्च कैसे होगी,
یہ سارے ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹیز کیسے کام کریں گے؟ لیکن یہ تو ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب کو برابر کے مواقع فراہم کرتی، جبکہ پاکستان میں تعلیمی بجٹ کوئی کم نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں جو تعلیمی بجٹ صوبوں کے پاس ہے وہ تقریباً 1600-1700 ارب روپے ہے، جو کم و بیش ہمارے دفاعی بجٹ کے برابر ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اب تو خیر ایک اور بجٹ بھی سامنے آ جاتا ہے، اور وہ بجٹ ہے آئی پی پیز کا بجٹ. وہ بجلی جو بنتی نہیں ہے، جو خرچ نہیں ہوتی، ظاہر بنتی نہیں ہے تو خرچ کیسے ہوگی؟ اس بجلی کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو بنتی نہیں ہے، وہ 2000 ارب روپے سے زائد ہے. اور یہ سارے وہ پیسے ہیں کہ جو اگر تعلیم کے شعبے میں لگائے جائیں اور پراپر طریقے سے لگائے جائیں تو پاکستان میں ہر غریب، ہر مڈل کلاس اور ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے بچے کو فری آف کاسٹ معیاری تعلیم مل سکتی ہے. لیکن یہ تعلیم حکومت فراہم نہیں کرتی اپنی نالائقیوں کی وجہ سے. جو بجٹ ہے وہ بھی 70% سے زائد اس کے ایڈمنسٹریٹو اخراجات ہیں، اور تعلیم کے مد میں جو ہے وہ اس کا خرچ زیادہ نہیں ہوتا. کرپشن ہے، گوسٹ اسکول ہیں، اور ٹیچرز پراپر نہیں ہیں. پاکستان میں 30% سے زائد وہ اسکول ہیں جہاں پر آپ کو بجلی کی سہولت میسر نہیں ہے. کچھ پنجاب میں ذرا سا بہتر ہے، آپ سندھ میں چلے جائیں اور پنجاب میں بھی ساؤدرن پارٹ آف پنجاب چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے شمار اسکولوں میں بجلی اویلیبل ہی نہیں ہے. پینے کا صاف پانی تو آپ چھوڑیں، اور ٹوائلٹس، بچیوں کے اسکولوں میں بھی ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں. ایسے اسکولوں کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے، جبکہ ہم سے جو ریاست ٹیکس وصول کرتی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ تعلیم فراہم کرے. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ حکومت یہ فری ایجوکیشن دے کر احسان کرتی ہے تو یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے. اور صرف غریب کے لیے سرکاری ادارے نہیں ہونے چاہیے، امیروں کے لیے بھی ہونے چاہیے، مڈل کلاس کے لیے بھی ہونے چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم کا معیار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ معیار کی وجہ سے غریب بھی اپنے بچے کو سرکاری ادارے میں بھیجے اور امیر بھی بھیجے. لیکن بدقسمتی سے ریاست اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی. ویسے تو یہ سوال پاکستان کا ہر شہری کرتا ہے کہ ریاست کا کام ہے تعلیم دینا، ریاست کا کام ہے امن دینا، ریاست کا کام ہے انصاف دینا، اور ریاست کا کام ہے بنیادی یوٹیلیٹیز فراہم کرنا، چونکہ وہ ٹیکس وصول کرتی ہے لوگوں سے. لیکن جو ریاست تعلیم نہ دے، امن نہ دے، روزگار نہ دے، صحت کی سہولت نہ دے، اور وہ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے آ جائے، ڈنڈے کے ذریعے سے لوگوں کے خیالات کو بھی مینیج کرنے کی کوشش کرے، تو اس ریاست کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ تو ہم ریاست کا مطلب اپنا مملکت کو نہیں لیتے ہیں. ریاست تو عوام سے بنتی ہے. یہ جو مملکت کو چلانے والے ہیں، جو ریاست کا نظام چلانے والے ہیں، وہ تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. اور یہ شعور ہی لوگوں کا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن ہمارا حق ہے، خیرات نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ لوگ پھر کہاں جائیں؟ لوگ پھر پرائیویٹ سیکٹر کی طرف آتے ہیں. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو، خاص طور پر میں رفاع یونیورسٹی، چونکہ میں یہاں موجود ہوں، انہوں نے محبت سے بلایا ہے تو واعظ و نصیحت صرف بچوں کو نہیں ہوگی، ان کو بھی ہوگی جو اس نظام کو چلا رہے ہیں. آپ اس بات کا حد الامکان یقیناً کرتے ہوں گے، لیکن حد الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ ایک معقول تعداد ایسے نوجوانوں کی، ایسے طلبہ و طالبات کی ہونی چاہیے جو جنون گراؤنڈ پر اگر فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اچھی طرح اپنی چھان پٹک کر لیں، تو ان کو اسکالرشپس ملنی چاہیے، ان کو کنسیشن ملنا چاہیے، ان کو سہولت ملنی چاہیے. یہ آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ کریں گے تو یہ پورے سوسائٹی کو فروغ دے گا. ورنہ تعلیم صرف ایک کلاس میں رہ جائے گی. پاکستان میں آپ کہیں گے کہ بھئی اسکولوں میں بھی تو ایجوکیشن مہنگی ہے،
5,000 10,000 اچھے اسکول میں اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو مہینہ دیتے ہیں, اور یہاں پر اگر 50,000 سیمسٹر ہے یا لاکھ سیمسٹر ہے تو کون سا ایسا زیادہ ہے؟ بات درست ہے, لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے کتنے کروڑ لوگ ہیں جو یہ استعداد رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم بھی دے سکیں. لہذا ادارے میں تو آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں, آپ کی مجبوریاں ہم سمجھتے ہیں, لیکن سوسائٹی میں یہ تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ ایجوکیشن, تعلیم ہمارا حق ہے, خیرات نہیں ہے. تعلیم کموڈٹی نہیں ہے, تعلیم جن سے تجارت نہیں ہے, تعلیم ایک بہت بڑی چیز ہے, اعزاز ہے, فخر ہے, اور یہ ہم سب کا رائٹ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم ملے اور معیاری تعلیم ملے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی ہے؟ اگر آئی ہوتی تو تالیاں اس پہ تو کم از کم زور سے بجاتے ہیں آپ. اصل میں یہی ہمارے حکمران طبقہ جو ہے نا, جو پورے نظام کے اوپر قابض ہے, اس نے آہستہ آہستہ ایسی چیزیں کر دی ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو لوگوں کا حق ہے لوگ اس سے ہی دستبردار ہو گئے ہیں. بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب, اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. یہ جو غلامی ہے نا, غلامی, اور اس غلامی کا احساس جب دل و دماغ میں اتر کر سرایت کر جاتا ہے تو لوگ اپنے استحقاق اور اپنے حق سے دستبردار ہی نہیں ہو جاتے, بلکہ ان کا یہ شعور ہی ختم ہو جاتا ہے کہ ان کا حق کیا ہے, اور ریاست یا حکومت کی طرف سے ملنے والی کوئی بھی چیز وہ خیرات سمجھ کے لینے لگتے ہیں کہ بڑا انعام کیا ہے. ایک سڑک بناتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے سڑک بنائی, ایک جو ہے وہ کوئی چھوٹا سا کام کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا. بھائی آپ کی ذمہ داری ہے, ہمارا حق ہے کہ آپ ہمیں یہ کام کر کے دیں. اس لیے نوجوانوں کو خاص طور پر اس بات کا شعور حاصل ہونا چاہیے. میں آپ کو اپنی 1400 سالہ تاریخ کی بات کر رہا تھا کہ تمام تر بہت ساری سیاسی خرابیوں کے باوجود ایجوکیشن کے اوپر مسلمانوں میں ہمیشہ توجہ دی گئی اور لوگوں کے لیے اس کو عام رکھا گیا. اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. جماعت اسلامی جہاں اور بہت سارے ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے, آئی پی پیز کے حوالے سے ہم نے جو سٹرگل کیا آپ کے سامنے, اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا جو کلچر فروغ دیا ہے, جس میں ہم اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوتے, جدوجہد کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے متعلقات ہوتے ہیں, ما لہو و ما علیہ, ان سب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں اللہ کا شکر ہے کہ رزلٹ آنا شروع ہوا ہے. 5 آئی پی پیز خون نچوڑنے والی وہ بند ہوئی ہیں, 18 آئی پی پیز سے رینیگوشیٹ ہو رہا ہے, اس کے بعد مزید ہیں. اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ سرکار کی جتنی 52% آئی پی پیز ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ تو ختم ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ہم نے بہت واضح طور پر یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ فوج کے زیر انتظام جو چند آئی پی پیز ہیں اس کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی ختم ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں خوشخبری ملے گی. اس لیے بات کرنے میں, حق کی بات کرنے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ کسی کا نہیں بگاڑ سکتا, کوئی خدا کی حیثیت نعوذ باللہ نہیں رکھتا, اللہ کی ذات ایک بڑی ہے. لیکن بات کرنے کا سلیقہ بھی ہونا چاہیے, حکمت بھی ہونی چاہیے, اور بہادری اور اس کے اندر جو ہے وہ اس خلوص بھی ہونا چاہیے. صرف تصادم کے راستے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, مزاحمت کو ایک خاص رخ پہ لے کر جانا اور پھر واقعی اس حکمران طبقے سے اپنا حق وصول کر لینا, یہ ہے کامیابی. اور اس کی الحمدللہ جماعت اسلامی ایفرٹ کر رہی ہے. تو جہاں ہم اس محاذ پر کام کر رہے ہیں, ہم کسانوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں, زراعت کا شعبہ اس وقت جس طرح سے تباہی کا شکار ہے, اس وقت جو ہے وہ کپاس کی فصل 50% کم ہو رہی ہے, گندم کی فصل جو زیادہ ہوئی تھی اس میں حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں اگلی فصل کو خطرہ ہے. کسان کیسے لگائے گا جس کو ریٹ پورا نہیں ملا ہے؟ تو یہ ایک کرائسس ہے جو آنے جا رہا ہے, تو اس پر بھی ہمیں آواز اٹھانی ہے. لیکن ایجوکیشن ہماری ترجیحات میں بڑی ترجیح ہے, اور ہم اس کے اوپر ایک مسلسل کیمپین آگہی اور شعور کی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ
ایک بڑی تحریک بنانے کی بھی ہم چلائیں گے اور انشاءاللہ حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے کہ پاکستان کا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم ہو۔ اس وقت 2,62,00,000 بچے 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے آؤٹ آف اسکول ہیں، یعنی جن کو اسکول میں ہونا چاہیے وہ اسکول میں نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یہ اپنے بچوں کے پڑھانے کے انتظامات تو پورے کرتے ہیں، قوم کے بچوں کو جاہل بناتے ہیں۔ یہ طبقہ ہے، یہ ایک پارٹی نہیں ہے۔ ہم خواہ میں چند لوگوں کا نام جو ہے وہ چور ڈاکو رکھ کے باقی سب کو الاؤنس دے دیتے ہیں، حالانکہ جو اس بات کر رہا ہوتا ہے وہ بھی چور ڈاکو ساتھ ملا کر ہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ جن پارٹیوں کو چور ڈاکو کہتے ہیں انہی میں سے وہ چور ڈاکو ہمارے پاس آ جائیں تو ہم اچھے ہو جاتے ہیں، اور جو ان کے پاس رہ جائیں وہ چور ڈاکو بن جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا کہ جب لیڈر اندر ہوگا تو بندہ کبھی کے پی ہاؤس سے نکل رہا ہوگا، کبھی جو ہے وہ پشاور سے طلوع ہو رہا ہوگا، کبھی ڈی چوک پہ غروب ہو رہا ہوگا۔ تو یہی ہوتا ہے جب آپ جنون لوگوں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے تو کرائسس پیدا ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، آرگنائز پارٹی ہے، ہر سطح پر یہاں پر انتخاب ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے ہاں زبان کا، لسانیت کا، برادری کا مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم مسلک اور فرقوں میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، ہم ایک ورلڈ ویو رکھتے ہیں اپنا، ہم امت کا تصور رکھتے ہیں۔ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر پریشانی ہے تو الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کرتی ہے، اور ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹی چیزوں سے بالا تر ہو کر کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کے مسائل سے غافل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ ہم ایشوز کی بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، ذاتیات پہ نہیں کرتے، نفرتوں پہ نہیں کرتے، تعصبات پہ نہیں کرتے۔ تعصب میں تو بڑی جان ہوتی ہے، آپ نعرہ لگائیں اور آپ کو لوگ ملتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر تو بڑی آگ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب نظام عدل کا نہیں ہے، انصاف کا نہیں ہے، محرومیت تو جگہ جگہ ہے موجود۔ آپ اس میں تعصب کی بات کریں، عصبیت کی پھلجھڑی چھوڑیں، وہ پھلجھڑی آگ بن جائے گی، سب کو بھسم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم اس راستے کا انتخاب نہیں کرتے، ہم حق انصاف کی بنیاد پر ہر محروم کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، چاہے وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی صوبے یا کسی شہر سے تعلق رکھتا ہو، اور سب کو جوڑتے ہیں، سب کی آواز میں آواز ملاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم اس طرح سے جو ہے اپنی چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے ایشوز پر، آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 10 سال میں پاکستان میں جو بجلی کا کرائسس ہے، ہزاروں ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہر حکومت نے کی ہے، نئی نئی آئی پی پیز ہر حکومت نے لگائی ہیں، خون پسینے کی کمائی ہماری نچوڑی ہے، بچوں کی تعلیم کے پیسے اب لوگوں کے پاس کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، مڈل کلاس فارغ ہو رہی ہے، 40% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ میرے اعداد و شمار تو نہیں ہے، حکومت ضرور کہہ رہی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، لیکن کوئی ایک آدمی، کوئی ایک بچہ، نوجوان طلبہ و طالبات میں سے آ کر کھڑا اور بتائے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ شہباز شریف کی یہاں مہنگائی کم ہو رہی ہوگی، جس کو پیٹرول کی قیمت ہی نہ دینی پڑے، جس کی بجلی فری ہو، جس کی گاڑیاں ہمارے خرچے کے اوپر بڑی بڑی چل رہی ہوں، جو شوگر مل میں لگائیں تو اس کی پیمنٹ کسانوں کو 1-1 سال تک نہ دیں، جو 2-2 ارب روپے کے بینکوں کے مقروض ہوں اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کیا پتا مہنگائی کیا ہوتی ہے؟ مہنگائی تو اس کو پتا ہے جسے بجلی کا بل دینا ہو، بچے کی فیس دینی ہو، ہسپتال میں اگر جانا پڑ جائے تو اس کے پیسے ادا کرنے ہو۔ مہنگائی تو اس کو پتا ہے اس نوجوان کو جو موٹر سائیکل چلا رہا ہو تو اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو اسے پیٹرول ڈلوانا ہو اور اس کے اوپر ہر لیٹر پہ 60 روپے کی لیوی دینی ہو۔ مہنگائی اس کو پتا ہے جو آٹا، چینی اور دال کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا سامنا کر رہا ہو، تو اس کو مہنگائی پتا ہے کیا ہوتی ہے۔ اس لیے ان سب ایشوز پر پولیٹیکل پارٹیز بات نہیں کرتی۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام کے ان تمام مسئلوں کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور ہم ملک میں ایک بڑی تحریک کو، تاکہ عوام کو حق ملے، اختیار ملے، اس کے لیے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے، لیکن ہم محض پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرتے، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ہم اس وقت پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ کراچی میں ہم نے اس کو لانچ کیا تھا، اور اس وقت کراچی میں، کل پرسوں میں تھا، کراچی میں ایک ٹیکنو فیسٹ کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ نے، اور وہاں جو بنو قابل الخدمت کا پروگرام ہے جماعت اسلامی کا،
اس کے 11,000 لڑکے اور لڑکیوں کو ہم نے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جو بنو قابل 3.0 میں جنہوں نے رجسٹر کیا تھا اور اپنا کورس مکمل کیا تھا. 11,000 بچوں کو ہم نے کوئی 15-20 کے قریب کورسز ہیں مختلف نوعیت کے وہ کروائے تھے اور 100% فری, ایک پائی بھی وصول نہیں کی. اور یہ اب 55,000 ہو گئے ہیں پورے کراچی میں. اب یہ پورے پاکستان میں ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے لاہور میں اور شاید یہاں فیصل آباد میں بھی ایفرٹ ہوئی ہے, اسلام آباد پشاور میں بھی ہوئی ہے. اب پورے پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں اور آنے والے 1 سے 2 سال میں انشاءاللہ ہم 10 لاکھ طلبہ و طالبات کو فری آف کاسٹ آئی ٹی کورسز کروائیں گے انشاءاللہ. پھر ہم ڈگری پروگرام کی طرف بھی جائیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اس میں سب لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے کورسز کر کے لوگ جاب پہ لگ جاتے ہیں, فریلانسر بن جاتے ہیں. صرف ہم نے یہی کام نہیں کیا بلکہ بنو قابل تو پروگرام ہے آئی ٹی کورسز کا. اب ہم نے قابل.job شروع کر دیا کہ اب جو کورس کرتے جائیں گے تو مختلف سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ اور انڈسٹری کے ساتھ ان کا لنک ہو جائے گا اور اس لنک کے ذریعے سے ان کو جابز ملنا شروع ہوں گی تاکہ ہر نوجوان ہمارا جو ہے وہ جاب پر لگے, اپنا کوئی کام کرنے لگے اور اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائے اور اپنی آگے کی ایجوکیشن بھی جاری رکھ سکے. یہ ایک پارٹی ایک جماعت کا کام ہے تو ریاست کیوں نہیں کر سکتی ہے, حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ لہذا ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور ساتھ ساتھ سب لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کریں گے.